बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल इल्म फॉर यू पे आप लोगों को वेलकम करते हैं। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। आईन पाकिस्तान जो 1973 है उसमें अब तक कितनी तरमीम की गई हैं और कौन कौन सी गई हैं। टोटल जो हैं 26 तरमीम की गई हैं और वो कौन कौन सी की गई हैं, कब की गई हैं, तफसील के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए ताकि आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह की जो नॉलेज के हवाले से वीडियोज़ होती है वो हम डेली अपलोड करते रहते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से और वैसे भी जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स, इंटरव्यू के रिलेटेड अपडेट्स, वो सब चीज़ें हम अपने इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम तफसील के साथ जो अमेंडमेंट हुई हैं वो हम तफसील के साथ देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुई थी वो हुई थी 1974 में। तो पहली तरमीम में पाकिस्तान के हदूद अरबा का दोबारा तयन किया गया था। ये थी फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1974 में हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड अमेंडमेंट, ये हुई थी 1974 में। ये भी तो दूसरी तरमीम में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था। ये बहुत कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि कादियानियों को पाकिस्तान की रियासत में किस जो है लॉ के तहत और कब जो है गैर मुस्लिम करार दिया गया था। तो ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेकंड अमेंडमेंट 1974 में हुई थी, तो उसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड अमेंडमेंट है। जो थर्ड अमेंडमेंट है वो 1975 में हुई थी। तो तीसरी तरमीम में प्रिवेंशन डिटेंशन की मुद्दत को बढ़ाया गया। प्रिवेंशन डिटेंशन की मुद्दत को बढ़ा दिया गया। बेसिकली जो प्रिवेंशन डिटेंशन है वो क्या चीज़ है, इसका मतलब होता है किसी ऐसे शख्स को नामालूम मकाम पर रखना जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुलव्वस हो। ये थी थर्ड अमेंडमेंट 1975 में हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ अमेंडमेंट, ये हुई थी 1975 में। तो चौथी तरमीम में अक़लियतों को पार्लियामेंट में इजाफी सीटें दी गई। जो गैर मुस्लिम थे उनकी अक़लियत थी पाकिस्तान में, तो उनको पार्लियामेंट में जो उनकी कम सीटें थी उसको बढ़ाकर मज़ीद उनकी सीटें जो हैं वो उसमें इजाफ़ा कर दिया गया था। ये फोर्थ अमेंडमेंट में किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है फाइव्थ अमेंडमेंट, ये हुई थी 1976 में। पाँचवीं तरमीम में हाई कोर्ट का दायरा समाअत वसी किया गया। तो हाई कोर्ट का जो दायरा समाअत था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, उसको वसी कर दिया गया, उसके इख्तियारात को वसी कर दिया गया। ये थी फाइव्थ अमेंडमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ अमेंडमेंट, ये हुई थी 1976 में। तो इस छठी तरमीम में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत को बिलतरतीब 62 और 65 साल कर दिया गया। जो उनकी मुद्दत थी वो पहले कम थी, तो हाई कोर्ट की 62 कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट की 65 कर दी गई। ये सिक्स्थ अमेंडमेंट के तहत 1976 में ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की मुद्दत थी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। ये थी सिक्स्थ अमेंडमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सेवन्थ अमेंडमेंट, ये हुई थी 1977 के अंदर। तो सातवीं तरमीम में वज़ीर आज़म को ये पावर दी गई कि वो पाकिस्तानी अवाम से किसी भी वक्त एतमाद का वोट हासिल कर सकता है, जैसा कि ये पिछले दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एतमाद का जो वोट है वो हासिल किया था। तो ये 1977 के अंदर इस सेवन्थ अमेंडमेंट के तहत वज़ीर आज़म को पावर दी गई कि वो किसी भी वक्त एतमाद का वोट हासिल कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एट्थ अमेंडमेंट, ये हुई थी 1985 के अंदर।
8ویں ترمیم میں پارلیمانی نظام سے نیم صدارتی نظام متعارف کروایا گیا اور صدر کو پاور دی گئی۔ یہ جو صدارتی نظام دوبارہ بنایا گیا تھا یہ 8th امینڈمنٹ کے تحت 1985 میں بنایا گیا تھا، اور اس کے اندر جو صدر تھا اس کو بھی کافی ساری پاور دی گئی تھی۔ یہ 8th امینڈمنٹ 1985 کے تحت دیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے 9th امینڈمنٹ۔ تو یہ جو 9th امینڈمنٹ ہے یہ ہوئی تھی 1985 کے اندر۔ اس 9ویں ترمیم میں شریعہ لا کو لا آف دی لینڈ کا درجہ گیا تھا۔ جو شریعت کا لا ہے اس کو ایک لا آف دی لینڈ کا درجہ دیا گیا تھا 9th امینڈمنٹ میں 1985 کے اندر۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے 10th امینڈمنٹ، یہ ہوئی تھی 1987 کے اندر، 10ویں ترمیم۔ تو 10ویں ترمیم میں پارلیمنٹ کے اجلاس کا دورانیہ مقرر کیا گیا تھا۔ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے اس کا ایک دورانیہ مقرر کیا گیا تھا کہ کتنے دنوں بعد دوبارہ اجلاس ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جو درمیانی وقفہ رکھا گیا تھا وہ 130 دن رکھا گیا تھا، اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا۔ 130 دن کے اندر اندر دوبارہ اجلاس ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کا، اس سے زیادہ دن کے بعد اجلاس نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے اجلاس ہو سکتا ہے۔ یہ 10th امینڈمنٹ میں اس کا جو اجلاس کا دورانیہ ہے وہ مقرر کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے 11ویں ترمیم ہے، تو یہ ہوئی تھی 1989 کے اندر۔ 11ویں ترمیم کے تحت دونوں اسمبلیوں میں سیٹوں کی ریویژن کی گئی۔ تو جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہے ان کی جو سیٹیں تھیں وہ دوبارہ ریویژن کی گئی، ان میں رد و بدل کیا گیا تھا۔ جو قومی اسمبلی تھی اور صوبائی اسمبلی، دونوں کی اسمبلیوں میں ریویژن کی گئی، دیکھا گیا کہ بڑھانے والی ہیں یا کم کرنے والی ہیں۔ یہ کب کیا گیا تھا؟ 11th امینڈمنٹ جو تھی 1989 کے اندر اس میں کیا گیا تھا۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا جاؤں کہ یہ میرا چینل ہے علم فار یو، اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ 12th امینڈمنٹ جو ہے یہ 1991 کے اندر ہوئی تھی۔ تو اس سے جو 12ویں ترمیم ہے جو 1991 کے اندر ہوئی تھی، اس کے اندر سنگین جرائم کی تیز ترین ٹرائل کے لیے خصوصی عدالتیں 3 سال کی عرصہ کے لیے قائم کی گئیں۔ تو جو زیادہ سنگین جرائم ہوتے تھے ان کی جو ٹرائل ہوتے تھے ان میں کافی لیٹ ہو جاتی تھی، تو اس کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی گئی 3 سال کے لیے، تاکہ ان کے جو ٹرائل ہیں وہ تیز ہو سکے، ان کے جو فیصلے ہیں وہ جلد از جلد کیے جا سکیں۔ یہ تھی 12th امینڈمنٹ۔ نیکسٹ ہے 13th امینڈمنٹ۔ تو یہ کب ہوئی تھی؟ 1997 کے اندر ہوئی تھی۔ تو اس 13ویں ترمیم کے اندر اس صدر کی نیشنل اسمبلی تحلیل کرنے اور وزیر اعظم ہٹانے کی پاور کو ختم کیا گیا تھا۔ جو صدر کو پاور دی گئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے پاس پاور تھی نیشنل اسمبلی کو تحلیل کرنے کی اور وزیر اعظم کو ہٹانے کی، تو اس سے جو پاور تھی صدر کی اس کو ختم کر دیا گیا تھا 13th جو امینڈمنٹ تھی 1997 کے اندر۔ نیکسٹ 14th امینڈمنٹ جو ہے یہ 1997 کے اندر ہوئی۔ تو اس 14ویں ترمیم کے تحت ممبران پارلیمنٹ میں ڈیفیکٹ پائے جانے کی صورت میں ان کو عہدوں سے ہٹانے کا قانون وضع کیا گیا۔ تو جو ممبران پارلیمنٹ تھے جو مختلف عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، وزراء جو ہوتے ہیں، ان میں اگر کوئی کرپشن کا کیس یا کوئی اور ڈیفیکٹ پایا جاتا ہے تو پھر ان کو عہدوں سے کیسے ہٹایا جانا ہے، اس حوالے سے ایک قانون وضع کیا گیا تھا۔ تو یہ کس امینڈمنٹ میں کیا گیا تھا؟ 14th امینڈمنٹ 1997 کے اندر۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے 15th امینڈمنٹ، یہ ہوئی تھی 1998 کے اندر۔ تو اس 15ویں ترمیم میں شریعہ لا کو لاگو کرنے کے بل کو پاس نہ کیا گیا۔ تو جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ایک بل پاس کیا گیا تھا ایک امینڈمنٹ کے اندر، شریعہ لا کو لا آف دی لینڈ کا درجہ دیا گیا تھا، تو اس بل کو جو ہے پاس نہ کیا گیا تھا اس 15ویں ترمیم کے اندر۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے
16th امینڈمنٹ 1999 کے اندر ہوئی تھی. تو 16ویں ترمیم کے تحت کوٹا سسٹم کی جو مدت ہے اس کو 20 سال سے بڑھا کر 40 سال کیا گیا. جو یہ کوٹا سسٹم پہ جابز کے لیے بھرتی ہوتے ہیں، نوکریوں کے گورنمنٹ کی جابز کے لیے بھرتی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو کوٹا سسٹم ہوتا ہے اس کی مدت 20 سال تھی، اس کو بڑھا کر 40 سال کیا جاتا ہے. یہ 16th امینڈمنٹ 1999 کے اندر کیا گیا تھا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 17th امینڈمنٹ 2003 کے اندر یہ کیا گیا تھا. 17th امینڈمنٹ کو تو اس 17ویں ترمیم کے تحت صدر کی جو پاور ہے اس میں اضافہ کیا گیا دوبارہ. پہلے اس کی پاور میں اضافہ جو ہے وہ پاور کم کی گئی تھی، دوبارہ پھر ترمیم کر کے 2003 کے اندر اس کی جو پاور ہے اس کو بڑھایا گیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 18th امینڈمنٹ، یہ 2010 کے اندر ہوئی تھی. تو اس ترمیم میں NWFP کا نام تبدیل کیا گیا اور آرٹیکل 6 متعارف کروایا گیا. ایک نیا آرٹیکل 6 متعارف کروایا گیا اس کو تبدیل کر کے، اور صدر کی نیشنل اسمبلی تحلیل کرنے کی پاور کو مکمل ختم کیا گیا، اور صدر کے پاس جو باقی تھوڑی بہت پاور تھی نیشنل اسمبلی کو تحلیل کرنے کی اس کو بھی مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا. یہ تھی 18th امینڈمنٹ 2010 کے اندر ہوئی تھی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 19th امینڈمنٹ جو ہے یہ 2010 کے اندر یہ کی گئی تھی. تو اس ترمیم کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ قائم کی گئی تھی، اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں اس کے حوالے سے کچھ قوانین وضع کیے گئے. کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی یہ ایک نئی ہائی کورٹ قائم کی گئی تھی، تو اس لیے اس ہائی کورٹ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو کچھ اختیارات ملنے تھے. تو اس لیے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اس کے حوالے سے کچھ نئے قوانین وضع کیے گئے. یہ 19ویں ترمیم کے اندر کیے گئے تھے 2010 کے اندر. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 20ویں ترمیم 20th امینڈمنٹ، یہ 2012 کے اندر ہوئی تھی. تو اس کے اندر صاف شفاف انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تبدیل کیا گیا تھا. پہلے اس کا نام تھا چیف الیکشن کمشنر، تو پھر اس کو کس میں کنورٹ کیا گیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ادارے کے نام سے، تاکہ جو انتخابات ہوتے ہیں ہر 5 سال بعد وہ صاف اور شفاف ہو جائیں. تو ان کو صاف اور شفاف کرنے کے لیے یہ اس کو ایک نئے ادارے کے ذریعے کنورٹ کیا گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ تھی 20ویں ترمیم. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 21ویں ترمیم 21st امینڈمنٹ، یہ ہوئی تھی 2015 کے اندر. تو اس ترمیم میں ثانیہ APS کے بعد ملٹری کورٹس متعارف کروائے گئے. ملٹری کورٹس متعارف کروائے گئے تھے ثانیہ APS کے بعد. تو ثانیہ APS جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے آرمی پبلک سکول. یہ پشاور کے اندر ایک سکول ہے جس کے اندر 2014 میں اٹیک ہوا تھا. یہ چھوٹے بچوں کا سکول ہے، بہت زیادہ جو ہے بچوں کی شہادتیں ہوئی تھیں. تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑا اٹیک ہوا تھا بچوں کے سکول پہ 2014 کے اندر، آرمی پبلک سکول. تو اس کے بعد 2015 کے اندر پھر لا میں 1973 کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ کر کے تو کچھ ملٹری کورٹس متعارف کروائے گئے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 22ویں امینڈمنٹ 2016 کے اندر ہوئی تھی. تو اس 22ویں ترمیم کے اندر چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اہلیت کا دائرہ کار تبدیل کیا گیا تاکہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی ممبر آف الیکشن کمیشن آف پاکستان بن سکے. تو یہ تھی 22ویں ترمیم جس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اہلیت کا جو دائرہ کار ہے وہ کچھ تبدیل کیا گیا تاکہ کچھ بیوروکریٹ جو ہیں اور ٹیکنوکریٹ جو ہیں وہ بھی اس کے ممبر بن سکیں. تو یہ تھی ہماری 22ویں ترمیم. یہ کب ہوئی تھی؟ 2016 کے اندر. نیکسٹ دیکھتے ہیں 23ویں ترمیم جو ہے 23rd امینڈمنٹ، یہ ہوئی تھی 2017 کے اندر. اس ترمیم کے تحت ملٹری کورٹس کے دورانیے کو مزید 2 سال کے لیے بڑھایا گیا. جو ملٹری کورٹس بنائے گئے تھے 21ویں ترمیم میں، جو ملٹری کورٹس قائم کیے گئے تھے ثانیہ APS کے بعد، تو ان کی مدت 6 جنوری 2017 کو ختم ہونی تھی. تو اس میں مزید جو ہے اضافہ کیا گیا اس امینڈمنٹ کے تحت.
جو 23ویں ترمیم ہے 2017 کے اندر ہوئی تھی، اس کے اندر جو ملٹری کوڈز تھے اس کے دورانیے کو مزید 2 سال کے لیے بڑھایا گیا۔ تو یہ تھی ہماری 23ویں ترمیم۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے 24ویں ترمیم۔ 24ویں جو امینڈمنٹ تھی 2017 کے اندر کی گئی تھی، 24th امینڈمنٹ، اس 24ویں ترمیم کے تحت مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کو دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ تو 2017 کے اندر مردم شماری کی گئی تھی 16-17 کے اندر، تو اس مردم شماری کے تحت دوبارہ جو حلقہ بندیاں ہیں ان کو دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ یہ جو ایم این ایز اور ایم پی اے ڈسٹرکٹ وائز یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کی جو حلقہ بندیاں ہیں وہ پھر تبدیل ہو گئی تھی۔ تو سن 2018 کے جو الیکشن تھے اس میں وہ چینج ہوئی تھی، پہلے کچھ اور طرح کی تھی، پھر دوبارہ چینج کر کے علاقے چینج کیے گئے۔ تو یہ 2017 کی اندر جو 24ویں امینڈمنٹ ہے اس کے تحت کیے گئے تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے 25ویں ترمیم 25th امینڈمنٹ 2018 کے اندر کی گئی تھی۔ اس ترمیم میں فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ملانے کے لیے صدر نے 2018 کو دستخط کیے۔ تو صدر نے 2018 میں دستخط کیے تاکہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ملایا جا سکے۔ تو یہ 25ویں جو ترمیم تھی 2018 کے اندر یہ انہوں نے دستخط کیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے لاسٹ امینڈمنٹ 26ویں امینڈمنٹ جو ہے یہ 2019 کے اندر کی گئی تھی۔ اس ترمیم کے تحت فاٹا کی جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ 6 سے بڑھا کر 12 کی گئی۔ پہلے اس کی جو سیٹیں تھیں وہ 6 تھیں، بعد میں بڑھا کر اس کو 12 کر دیا گیا، 12 کر دیا گیا۔ یہ 26ویں جو امینڈمنٹ 2019 کے اندر ہوئی تھی، یہ اس میں امینڈمنٹ کی گئی تھی۔ تو یہ تھی ہماری جو امینڈمنٹ 1973 کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر اب تک جو 26 امینڈمنٹ کی گئی ہیں وہ ہم لوگوں نے تفصیل کے ساتھ دیکھی۔ تو مزید اس طرح کی جو اپڈیٹس اور نالج ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگ حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارا چینل ہے علم فار یو، اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتی ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے تمام دوستوں کو اللہ حافظ۔